Assalamu alaikum, all my friends in YouTube. How are you? How is the Muharram going on? I pray for all the Muslims all over the world, especially in Gaza. So, requested to you, all my friends, please subscribe, view, like, and share, and comments my YouTube channel. Today, my video about Muharram is the grandsons of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Imam Hussain. I request to all my friends, if you see my video complete, my ranking in YouTube is good and better. Please subscribe, view completely, so my channel going on. And I request one more thing, please see my video complete, because if you see my video complete, my watch hour going better. So requested to all my friends, especially for all the Muslims all over the world, pray for the Gaza and requested see my video completely. So friends, now we are going to see my new video, Hazrat Imam Hussain. Make sure that you can see that. Requested to you, please see complete. अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो वाक़या करबला के ऊपर है और हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में भी बताएंगे और सफ़रे करबला में मुकम्मल मालूमात के साथ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करूंगा। और ये कोशिश मेरी ऐसी है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्तों को पसंद आएगी और हमें दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला सुरखरू भी करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हज़रत इमाम हुसैन और करबला। तो प्यारे दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि हज़रत इमाम हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद, नवासे रसूल, और हमें अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे फूल हैं, दुनिया में ये मेरे फूल हैं। प्यारे दोस्तों, और ये भी हमें बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हसन और हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार भी हैं। प्यारे दोस्तों, आप अहलुल बैत की फ़ज़ाइल सुनेंगे तो प्यारे दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। हमें प्यार करना चाहिए अहलुल बैत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर हमें ये बताया कि मैं कुरान शरीफ आप लोगों के लिए, अपनी उम्मत के लिए छोड़े जा रहा हूँ और अपनी अहलुल बैत, इनका ख्याल रखिएगा और इनको मजबूती से थामे रखिएगा। प्यारे दोस्तों, लेकिन हमने क्या किया? हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के, ज़ाहिरी वसाल होने के ठीक 50 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के गोशों को एक एक करके ज़िबा किया और अपनी आखिरत ख़राब कर डाली। हम इन फूलों का ख्याल ना रख सके। प्यारे दोस्तों, जब भी वाक़या करबला का मंज़र हमारी आँखों के सामने आता है तो प्यारे दोस्तों दिल और आँखें और जिस्म और रूह रोने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, गम प्यारे दोस्तों दिल में छाया रहता है। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम करबला के वाक़े को याद करें। ये वाक़या हक़ और बातिल का वाक़या, ये वाक़या सच्चाई का वाक़या। इस वाक़या में आप ये ना समझें कि कोई सियासत या कोई हुकूमती मामलात पे था। एक तरफ हक़ था और दूसरी तरफ बातिल। प्यारे दोस्तों, इसमें तादाद की अहमियत नहीं,
پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نے ہمیں کر دکھایا، ان کے نواسے نے کر کے دکھایا کہ تعداد پہ کبھی مت جائیں، ہمیشہ ظلم کے آگے کھڑے ہو جائیں، چاہے وقت کا ظالم اور جابر حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ اور پیارے دوستو اور اگر وہ کفر کا اور شرک کا ہے وہ بندہ تو وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو، اٹھ کھڑے ہو، تعداد کی طرف نہ دیکھیں، کبھی ایسے شخص کی بیعت نہ کریں جو زانی ہو، وہ شرابی ہو، غاصب ہو۔ پیارے دوستو ہمیشہ علم جہاد بلند کریں، اور ہمیں یہ کربلا سکھاتا ہے کہ تعداد پہ کبھی مت جائیں، اپنے حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو پیارے دوستو میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ جب امام حسین کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ پیارے دوستو آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب ممبر پر بیٹھتے تو صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیا کرتے تھے، لیکن اس دن سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف پھیر دیا، اور حضرت علی نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو ان کو محسوس ہوا کہ حضور پاک نے ان سے ملنے کے لیے کہا ہے۔ تو آپ نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ تو آپ دونوں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سیدھا حضرت علی کے گھر پہنچے۔ حضرت علی باہر کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تو شہزادہ امام حسین دنیا میں آ چکے تھے۔ آپ نے ان کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا۔ تو آپ نے اپنے نواسے کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور پیار کیا، اور فرشتوں کی پیارے دوستو کافی تعداد آ کر آپ کو مبارکباد دینے لگ گئی، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ تو میٹھے میٹھے صحابی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رہتے نہیں تھے پیارے دوستو۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، تو آپ نے پوچھا یا ابو الحسن آپ باہر کھڑے ہیں، حضور پاک کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ میرے گھر بیٹا ہوا ہے، حضور پاک اندر ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر باہر انتظار کرنے لگ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر بھی تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہی سوال حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کیا۔ تو آپ نے کہا میرے گھر بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حضور پاک اندر ہیں، اور ملائکہ بھی اندر ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو اس کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا، اور حضرت علی نے بھی یہی بتایا کہ اندر حضور پاک ہیں اور ملائکہ اندر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ 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 صحابہ کرام کی لائن لگ گئی پیارے دوستو، کیونکہ صحابہ کرام حضور پاک کو دیکھے بغیر کہیں بھی نہیں جاتے تھے پیارے دوستو، اور باہر بہت زیادہ صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ جب تمام صحابہ کرام آ گئے تو حضور پاک باہر نکلے، حضور پاک نے ان کو حجرے میں لیا تمام صحابہ کو، اور بتایا کہ آج میرے گھر میرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کی پیدائش حضرت امام حسین دنیا میں آئے تو پیارے دوستو ہزاروں فرشتوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ تو دوستو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اہل البیت کے اس شہزادے پہ فرشتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ تو دوستو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، جب تمام صحابہ کو آپ نے حجرے میں بلا لیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا ہے کہ فرشتے آ کر مبارکباد دے رہے ہیں۔
اور میں نے ان کو تعداد بھی بتا دی کہ اتنے فرشتے ابھی تک آ گئے ہیں، 4220۔ تو پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی آپ کو کیسے فرشتوں کی تعداد کا علم تھا؟ تو فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار فرشتے جتنے آتے تھے میں ان کو جمع کر لیا کرتا تھا اور ان کی تعداد کو کاؤنٹ کر کے آپ کو بتا دیا۔ تو حضور پاک مسکرائے اور حضور پاک نے کہا کہ میرے گھر اللہ نے ایک پیارا شہزادہ پھول مجھے دیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میرے 2 شہزادے، 2 پھول ہیں، حسن اور حسین۔ پیارے دوستو، امام حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے جسم پر سواری کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور دونوں شہزادوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو پکڑ لیا۔ تو آپ جا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا، واہ شہزادے کیسی سواری ہے آپ کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آپ دیکھیں کہ کتنے پیارے شہزادے ہیں سواری کر رہے، سوار دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ شان ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کی۔ تو پیارے دوستو، شان اہل البیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے اگر پردہ کر جاؤں تو قرآن شریف کو اور میرے اہل البیت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پیارے دوستو، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حضور پاک کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اور اتنے جوان اور خوبصورت شہزادوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ تو دوستو، میں ذکر کرتا چلوں، ایک دفعہ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت میں آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین سے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر گئے اور کہا، میرے شہزادے، دونوں شہزادے کہاں ہیں؟ بلائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سونگھا، شہزادوں کو، اور اپنے ساتھ چمیٹ لیا۔ پیارے دوستو، یہ شان ہے ان 2 شہزادوں کی، امام حسن اور حسین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس سے ان دونوں کو خوب چمیٹ لیا۔ پیارے دوستو، اور آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کربلا کے اوپر میں بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ کربلا ہمیں پیارے دوستو سکھاتا ہے کہ کبھی غاصب کے آگے، کبھی ظالم اور جابر حکمران کے آگے کبھی بیعت نہ کریں، کبھی نہ جھکیں۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کربلا نے انسانیت میں پیارے دوستو یہ درس دیا کہ کبھی آپ کسی بھی ظالم کے آگے مت جھکیے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، اور یہ ہمیں امام حسین نے سکھایا کہ ظلم کے خلاف کبھی بھی مت جھکیں اور ظالم کے آگے کبھی نہ جھکیں، اور ظلم کرنے والے کے خلاف کھڑے ہو جائیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر۔ پیارے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امام حسین کی سیرت پر عمل کریں اور پیارے دوستو ظلم کرنے والوں کے خلاف، جابر حکمرانوں کے خلاف ڈٹ جائیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 پھولوں کو، ایک کو زہر دے دیا گیا امام حسن کو، اور امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو بتاتا چلوں کہ پیارے دوستو، جب امام حسن کو شہید کر دیا گیا
اور اس کے فوراً بعد کچھ عرصے بعد اب امام حسین کو بھی پتہ تھا کہ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ ان پہ حملہ کریں گے، لہٰذا آپ محتاط ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو پیارے دوستو عربوں میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی حکمران مر جاتا تھا یا سردار کوئی مر جاتا تھا تو اس کا بیٹا وہ ظاہر نہیں کرتا تھا جب تک لوگ اس سے بیعت نہ، لوگوں سے وہ بیعت نہ لے لے۔ تو کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر گئے ہوئے تھے تو یزید نے بیعت چاہی ان 4 اشخاص سے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر حضرت امام حسین بیعت کر لیتے ہیں تو یزید کی حکمرانی ویلڈ ہو جائے گی، لہٰذا اس نے قاصد بھیجا مدینہ کی طرف، اور مدینہ کے جو اس وقت کے گورنر تھے ولید، اس کے نام یہ رکا آیا کہ آپ امام حسین سے بیعت کے لیے ریکویسٹ کریں یا ان پہ بیعت ان سے کروائیں۔ تو انہوں نے رات کے ٹائم جو ہے وہ امام حسین کو کہا کہ آپ بیعت کر لیں، بلایا گورنر ہاؤس میں۔ امام حسین تو سمجھ گئے تھے کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب یزید جو ہے وہ بیعت کا تقاضا کرے گا، لہٰذا آپ نے کچھ افراد کو ساتھ لیا اور گورنر ہاؤس چلے گئے دارالاماری۔ تو پیارے دوستو جب امام حسین وہاں تشریف لے گئے تو ولید کا رشتہ دار گورنر جو تھا مروان بھی تھا وہاں پر، اس شخص نے ولید سے کہا، کیونکہ ولید نرمی سے پیش آ رہا تھا اور پیار سے کہہ رہے تھے، تو اس نے ولید کو کہا، مروان نے، کہ حسین سے بیعت نے زور و زبردستی، اگر آج ان سے بیعت نہ لی تو پھر قیامت تک امام حسین بیعت نہیں کریں گے۔ اور وہ کانوں میں ذکر کر رہا تھا۔ امام حسین کو جب یہ پتہ چلا اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اے ولید، یہ مروان تمہارے کانوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں حسین ہوں، حسین ابن علی، اگر بات کرنی ہے تو سامنے کرو، نہیں کرتا میں ایسے شخص کی بیعت جو فاسق ہو، شرابی ہو اور جس کو دین کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ تو امام حسین اس گورنر ہاؤس سے نکلے اور سیدھا گھر گئے، جا کر اپنی بہن کو کہا، بہن اب یہاں پر دل نہیں لگتا، تو کیونکہ دشمن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں بیعت کروں، تو لہٰذا ایسے شخص کی جو ظالم ہے، فاسق ہے، اس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین وہاں سے اپنے نانا کو سلام کیا اور وہاں سے چلے مکہ شریف۔ تو حج کے دن بھی پاس تھے، آپ مکہ شریف پہنچے اور مکہ شریف میں حج کی تیاری کر رہے تھے، احرام باندھا۔ اور میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ پیارے دوستوں، مدینہ سے مکہ کا سفر 431 کلومیٹر ہے۔ آپ کاؤنٹ کرتے جائیے گا، پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ ٹوٹل کلومیٹرز کتنے بنتے ہیں۔ 431 کلومیٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد جب آپ مکہ پہنچے تو آپ نے احرام باندھا اور حج کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن دشمن جو تھے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے حج جو ہے، حج کی نیت کو عمرے میں بدلا اور وہاں سے آپ چلے کوفہ۔ اس سے پہلے کوفہ کے لوگ آپ کو خط لکھا کرتے تھے کہ آپ آئیں ان کے پاس اور ہم آپ پہ بیعت کریں گے آپ سے۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ میں۔ تو پیارے دوستو جب کوفہ میں بھیجا تو مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے بیعت کے لیے کہا کہ جی ہم راضی ہیں، ہم نے خط بھیجے ہیں۔ تو حضرت امام حسین آئیں تو
یزید کو یہ پتا چلا کہ مسلم بن عقیل وہاں پہنچ گئے ہیں تو اس نے وہاں کے کوفہ کے گورنر کو چینج کیا اور ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر لگا دیا۔ ابن زیاد ایک ظالم، ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قتل کروایا اور وہاں کے لوگوں کو ڈرایا کہ آپ حسین ابن علی کی بیعت مت کریں، اور اہل بیت کے ایک شہزادے مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے قتل کروا دیا اور دارالعمارہ سے نیچے گرایا، آپ شہید ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد کیونکہ حج کے لیے تیار تھے امام حسین، تو آپ نے اپنا حج عمرے میں بدلا اور کوفے کے لیے چلے، اور کوفے کے لیے چلے اور راستے میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ پیارے دوستو، آپ وہاں سے پھر بھی نہ ہٹے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین کا قافلہ، آپ کے ساتھ 72 اشخاص بھی تھے اور اہل البیت میں بچے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، خواتین بھی تھیں، تو تمام خاندان کے ساتھ آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، لیکن آپ پھر بھی جو ہے وہ رواں دواں تھے۔ پیارے دوستو، اب مکہ سے کوفے کی طرف آپ جا رہے تھے تو راستے میں پیارے دوستو کربلا کے مقام پر آپ کا راستہ روکا گیا، اور راستہ جو روکا وہ حر ابن یزید نے روکا آپ کا راستہ۔ پیارے دوستو، حر ابن یزید کو یہ حکم ہوا کہ امام حسین کا راستہ روکا جائے، اور حر ابن یزید کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کا، جو یہ ظالم لوگ ہیں، ان کا کیا مقصد ہے امام حسین کا راستہ روکنے کا۔ ان کو صرف یہی بتایا گیا تھا کہ امام حسین سے یزید کی بیعت لینی۔ تو دوستو، جب حر ابن یزید نے راستہ روکا تو پیارے دوستو، حر احترام بھی کرتا تھا امام حسین کا، کیونکہ آپ نواسہ رسول تھے، جگر گوشہ رسول تھے، اور وہ آپ کے پیچھے آ کے نماز بھی پڑھتا تھا۔ آپ نے اس کے جانوروں کو، اس کے فوجیوں کو حضرت امام علی مقام نے پانی پلایا۔ پیارے دوستو، اب جب ان کا راستہ روک لیا گیا اہل البیت کا، تو ابن زیاد نے پیارے دوستو فوجیں، لشکر بھیجا، شمر بھی ساتھ آیا۔ اب اندازہ کریں کہ 72 افراد کا لشکر اور سامنے 22,000 کی تعداد فوج کی، اور اس طرف بھی مسلمان اور اس طرف بھی مسلمان۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ کریں کیا کیفیت ہوگی۔ ہم لوگ یہ سوچ کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں پیارے دوستو، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے رسول کے نواسے میں یہ بار بار ان کو حجتیں کی، ان کو نصیحت کی اور اپنے بارے میں بتایا، اے لوگو میں حسین ہوں۔ امام حسین ان لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو، اپنے آپ کو بچاؤ، اہل البیت کے قتل نہ کرو، شہید نہ کرو۔ امام حسین ان لوگوں کو وقت دے رہے تھے کہ اپنے آپ کو راہ راست پر لے آؤ، لیکن ان لوگوں کے دلوں پر مہریں تھیں، لالچ، حرص۔ ابن ضیاء یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو قتل کیا جائے، شمر چاہتا تھا امام حسین کو قتل کیا جائے۔ پیارے دوستو، ابن سعد وہ بھی اس میں شامل تھے، اور انہوں نے بھی نواسہ رسول کے قتل میں پیش تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیارے پیارے پھول، اما فاطمہ کے بیٹے، اما فاطمہ کے لال امام حسین،
پیارے دوستو انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور مسلمانوں کو بار بار بتایا کہ میرے قتل سے باز آ جاؤ. وہ ان کو موقع دے رہے تھے. انہوں نے پانی بند کر دیا پیارے دوستو, اور ایک ایک ہاشمی بچے کو شہید کیا. پیارے دوستو آپ کے سارے اصحاب پہلے وہ شہید ہوئے, اس کے بعد پیارے دوستو اہل البیت کے وہ شہزادے شہید ہونا شروع ہو گئے. شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے پیارے دوستو, شہزادہ قاسم شہید ہوئے پیارے دوستو, حضرت عباس شہید ہوئے پیارے دوستو. پیارے دوستو بعض کتابوں میں 17 اور بعض میں 18 سے 19 کی تعداد ہے اہل البیت کے نوجوانوں کی جو کہ شہید ہوئے, اور آخر میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا. پیارے دوستو ہمیں چاہیے کہ اہل البیت پہ پیارے دوستو اپنا غم کا اظہار کریں. اتنی بڑی قربانی جو اللہ کے پیارے نبی کے بچوں نے دی. 10 محرم 61 ہجری 680 سنے عیسوی 9 یا 10 اکتوبر کا دن تھا. پیارے دوستو یوم عاشور کو امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غم حسین پر, میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا پیارے دوستو کہ ہم مسلمانوں کو اتنی بڑی قربانی جو اہل بیت کی طرف سے دی گئی. اور اقبال کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پیارے دوستو 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں. ہم غریبوں کا حق مارتے ہیں. پیارے دوستو امام حسین کی قربانی کو وضع غور سے سنیے اور دیکھیے. پیارے دوستو آپ کو صبر نظر آئے گا. چھوٹا سا بچے سے لے کر نوجوان اور بزرگ ہر عمر کے لوگ آپ کے ساتھ تھے, اور تمام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. کس لیے؟ حق کے لیے پیارے دوستو, حق کے لیے. پیارے دوستو یہ کوئی حکومت کی جنگ نہیں تھی, یہ نظریات کی جنگ تھی. پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پیارے دوستو ہمیں بھی غم حسین کو یاد کرنے کی توفیق دے. میں کوئی مقرر نہیں ہوں پیارے دوستو, صرف یہ غم حسین ہے جو آج ہم یاد کرتے ہیں تو پیارے دوستو دل اور آنکھیں بھر آتی ہیں. پیارے دوستو میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اہل البیت کے تمام مردوں کو سوائے ایک شہزادے کے زین العابدین کے تمام کو شہید کر دیا گیا. اور زین العابدین کیونکہ بیمار تھے لہٰذا وہ جنگ میں امام حسین نے ان کو شرکت کرنے سے منع کر دیا. اور پیارے دوستو آپ دیکھیں مدینہ سے کربلا, اس سے پہلے آپ مدینہ سے گئے مکہ, مکہ سے گئے کوفہ کے لیے جا رہے تھے تو کربلا میں سے ہوتے ہوئے کوفہ, اور کوفہ سے پھر دمشق, اور دمشق سے پھر واپس کربلا, اور کربلا سے سیدھا آپ مدینہ شریف. تو یہ پیارے دوستو تقریباً 5555 کلومیٹر بنتے ہیں میرے دوستو. میں اپنے دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہمیں غم حسین کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق دے. اللہ سے درخواست ہے کہ ہمیں ایسی ہمت دے کہ ہم غریبوں پہ شفقت سے رہیں اور کمزور لوگوں پہ
شفقت کا ہاتھ رکھیں، بیوہ عورتوں کا خیال رکھیں بہن بھائیوں کی طرح۔ ہمیں ان مسلمانوں کا لیے بھی یاد کرنا چاہیے جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے غزہ میں مسلمانوں پہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے اور ان بڑے لوگوں سے بھی درخواست ہے، اپنے مال میں سے کچھ رقم اللہ کی راہ پر دیں۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے بھائی عاطف کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پیارے دوستو معاف فرمائیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔